इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनकी तुम्हें ममानियत है तो हम तुम्हारे दूसरे गुनाह बख्श देंगे। अल कुरआन किताबुल कबायर उर्दू तर्जुमा। बड़े बड़े गुनाहों का बयान और उनकी खौफनाक सज़ाएं। तसनीफ़ इमाम अल्लामा मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह। तर्जुमा मौलाना अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी। गुनाह कबीरा नंबर 42, लोगों की पोशीदा बातें सुनना। इरशाद खुदाबंदी है वला तजस्ससू, सूरह हुजरात आयत 12, और एक दूसरे की खुफिया बातों की छानबीन ना करो। इब्ने जोज़ी ने कहा कि अबू ज़ैद, हसन बसरी, दहाक और इब्ने सीरीन ने इसे हा के साथ वला तहस्ससू पढ़ा है, और अबू उबैदा कहते हैं तजस्सुस और तहस्सुस दोनों एक ही हैं, यानी कुरेदना, और उसी से जासूस का लफ्ज़ निकला है। याह्या बिन अबी कसीर ने कहा कि जीम के साथ तजस्सुस लोगों की पर्दा की चीज़ों के पीछे पड़ना और तहस्सुस हा के साथ लोगों की बातें कान लगाकर सुनना है। मुफस्सिरीन कराम अलैहिमुर रहमा ने फरमाया कि तजस्सुस मुसलमानों के ऐब और सतर को देखना है। बस मानी ये हुआ कि कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐबों के पीछे ना लगे कि उन पर मुत्तला हो, जबकि अल्लाह ताला ने उस पर पर्दा डाला है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा गया कि ये वलीद बिन उक़बा है जिसकी दाढ़ी में से शराब के कतरे टपकते हैं, तो उन्होंने फरमाया हमें दूसरों की पर्दादरी से मना किया गया है, बस अगर हमारे लिए कोई चीज़ ज़ाहिर हो गई तो हमें इसे लेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी कौम की बातें कान लगाकर सुने और वो इस बात को नापसंद करते हों तो क़यामत के दिन उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाला जाएगा। हम इससे अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं और इससे उन आमाल की तौफीक चाहते हैं जिनको वो पसंद करता है और उन पर राज़ी है। बेशक वो जूदो करम वाला है। वाज़ो नसीहत। ए अल्लाह के बंदों, बेशक मौतों ने दरवाज़ा खटखटाया और करीब हो गई, बस हमारे नफ्स रहन रखे गए हैं। वो जमा हुए और मुशक्क़त बर्दाश्त की, गोया तुम हलाकत की हथेलियों में हो और तुम्हारी जानें ले ली गई हैं। तुलू होने वाले कई सूरज कब्र में ग़ुरूब हो गए। ए फना के झूठे परिंदे, मुसीबतों का जाल नस्ब हो चुका। ए अल्लाह के बंदों, तमाम गुनाह लिखे गए और नफूस अपने गुनाहों और बुरे अमाल में फंसे हुए हैं। हर नफ्स को उसकी नेकी का सवाब मिलेगा जो उसने कमाई, और हर उस बुराई का अजाब होगा जिसका उसने इर्तिकाब किया। ए वो शख्स जो झूठी ख्वाहिशात और उम्मीदों को धोखे में है और बुराइयों को दावत देता है और जानता नहीं कि किस से लड़ रहा है। ए वो शख्स जिसका बदन हाजिर और दिल गायब है, क्या तू चाहता है कि नेकियां और उम्दा रग़बत की चीज़ें तू हासिल ना कर सके? ए वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी रास्ते ही में गुजार दी और उम्दा ख़ानदान वालों की तरह चलता है। ए वो जिसने जवानी पाई और तौबा ना की, ये अजीब बातों में से है। ताज्जुब है मतलूब कैसे सो गया जबकि तालिब गाफिल नहीं। मौत तालिब और इंसान मतलूब है। गुनाह कबीरा नंबर 43, चुगली खाना। चुगली खोर वो शख्स है जो लोगों के दरमियान फ़साद फैलाने के लिए एक दूसरे तक बातें पहुंचाता है। उसका हुक्म यह है कि इसके हराम होने पर मुसलमानों का इत्तफ़ाक़ है और इसकी हुर्मत पर किताब और सुन्नत से बेशुमार दलाइल शरिया पाए जाते हैं। इरशाद खुदाबंदी है वला तुति कुल्ल हल्लाफ़िन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम, सूरह अल-क़लम 10-11। और हर ऐसे की बात ना सुनना जो बड़ा कस्में खाने वाला जलील, बहुत ताने देने वाला, बहुत इधर उधर की लगाता फिरने वाला है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और एक दूसरी हदीस में है
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر شاخ لے کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا اور ہر قبر پر ایک شاخ نصب کر دی اور فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ان کو کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں پر اس کا چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں تھی یا ان کے خیال میں یہ کبیرہ گناہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو سب سے برے لوگ لائے جائیں گے وہ 2 چہروں والے لوگ ہوں گے، جو ایک کے پاس اور چہرے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور جو شخص دنیا میں 2 زبانوں والا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ کی 2 زبانیں بنائے گا۔ 2 زبانوں والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے اور گفتگو کرتا اور دوسروں سے اور گفتگو کرتا۔ 2 چہروں والا ہونے کا مطلب بھی یہی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عام طور پر چغل خور کو اس کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص سے کہتا ہے کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں یہ بات کہتا ہے، لیکن چغلی اس بات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کی حد اس چیز کو ظاہر کرنا ہے جس کا ظاہر کرنا کسی کو ناپسند ہوتا ہے، چاہے وہ ناپسند کرے جس سے یہ بات نقل کی جاتی ہے یا جس کی طرف نقل کی جا رہی ہے یا کوئی تیسرا آدمی ناپسند کرے۔ اسی طرح گفتگو کے ذریعے اس کو ظاہر کرے یا تحریر یا اشارے وغیرہ کے ذریعے، پھر وہ بات جس کو ظاہر کیا جا رہا ہے اقوال میں سے ہو یا اعمال میں سے، عیب ہو یا نہ، تمام صورتوں میں چغلی کہا جاتا ہے۔ پس چغل خوری کی حقیقت پوشیدہ بات کو ظاہر کرنا اور اس بات کی پردہ داری کرنا جس کا اظہار ناپسند ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ لوگوں کے جو احوال دیکھے ان کو بیان کرنے سے خاموش رہے۔ ہاں وہ باتیں بتا سکتا ہے جن میں مسلمانوں کا فائدہ ہو یا ان سے مصیبت دور کرنا ہو۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص تک چغلی پہنچائی جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ فلاں شخص نے تمہارے بارے میں فلاں بات کہی ہے تو اس پر 6 باتیں لازم آتی ہیں۔ نمبر 1، اس کی تصدیق نہ کرے کیونکہ وہ چغل خور فاسق ہے اور اس کی خبر مردود ہے۔ نمبر 2، اس کو اس سے روکے اور اس کی خیرخواہی کرتے ہوئے اس کے اس عمل کی برائی بیان کرے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے نفرت کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، جس سے یہ بات نقل کر کے اس تک پہنچائی گئی ہے اس کے بارے میں برائی خیال نہ کرے۔ ارشاد خداوندی ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، سورہ حجرات آیت 12۔ اکثر بدگمانیوں سے بچو کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ نمبر 5، جو بات اس تک پہنچائی گئی ہے وہ اسے تجسس اور تحقیق پر مجبور نہ کرے۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، سورہ حجرات آیت 12، اور دوسروں کی خفیہ باتوں کی چھان بین نہ کرو۔ نمبر 6، جس بات سے چغل خور کو روکتا ہے اس کو اپنے لیے پسند نہ کرے، یعنی اس چغلی کو آگے بیان نہ کرے۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک دوسرے آدمی کا کسی بات کے حوالے سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اے فلاں، اگر تم چاہو تو ہم تمہاری بات میں غور کریں، اگر تم سچے ہو تو اس آیت کے اہل ہوگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق
تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تصدیق کرو۔ سورہ حجرات آیت 6۔ اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس آیت کا مصداق ہوگے۔ ہمّاَ مشاء بنمیم۔ سورہ القلم آیت 11۔ بہت تانے دینے والا، ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا۔ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، معاف کر دیجئے، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ ایک آدمی نے حضرت صاحب بن عباد رحمہ اللہ کی طرف سے ایک رکا بھیج کر یتیم کا مال لینے کی ترغیب دی، اور اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ انہوں نے رکے کی پشت پر لکھا، چغل خوری بہت برا عمل ہے، اگرچہ صحیح ہے۔ میت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یتیم کے نقصان کو پورا کرے۔ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا پھل ہے، اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص تمہارے پاس کوئی بات لائے تو جان لو کہ وہ تمہاری بات بھی دوسروں تک پہنچاتا ہوگا، اور یہ لوگوں کی اس بات کی طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں، جو شخص تمہاری طرف نقل کرتا ہے وہ تجھ سے بھی نقل کرے گا، پس اس سے بچو۔ حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زنا سے پیدا ہونے والا کسی بات کو چھپاتا نہیں۔ انہوں نے یہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو شخص بات کو چھپاتا نہیں بلکہ چغل خوری کرتا ہے تو یہ اس کے حرامی ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت پر استدلال کیا۔ ارشاد خداوندی ہے، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ۔ سورہ القلم آیت 13۔ اس پر ترجمہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ زنیم، جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے۔ منقول ہے کہ پہلے بزرگوں میں سے کسی بزرگ نے اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کی اور ان سے اپنے دوسرے بھائیوں کے بارے میں کچھ بات کی جسے انہوں نے ناپسند کیا۔ انہوں نے کہا، اے بھائی، تم غیبت پر مطلع ہوئے اور میرے پاس 3 گناہوں کے ساتھ آئے۔ نمبر 1، ایک تو میرے بھائی کو میری نظروں میں ناپسند قرار دیا۔ نمبر 2، اس کے سبب سے میرے دل کو غافل کر دیا۔ اور نمبر 3، اپنے امانت دار نفس کو تہمت زدہ کر دیا۔ اور ان بزرگوں میں سے بعض کہتے تھے کہ جو شخص تمہیں تمہارے بھائی کی طرف سے کہے کہ اس نے تمہیں گالی دی تو وہ خود تمہیں گالی دینے والا ہے۔ ایک شخص حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے اور آپ کے بارے میں فلاں فلاں باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ بس وہ ان کے ساتھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کو مدد ملے گی۔ جب وہاں پہنچے تو فرمایا، اے بھائی، جو کچھ تم نے میرے بارے میں کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی، حمالۃ الحطب، سورہ لہب، لکڑیاں اٹھانے والی، یعنی ابو لہب کی بیوی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ چغل خوری کے ذریعے باتیں ادھر ادھر پہنچاتی تھی، اور چغل خوری کو لکڑی کہا گیا ہے کیونکہ یہ دشمنی کا سبب ہے، جس طرح لکڑیاں آگ جلانے کا سبب ہیں۔ اور کہا گیا کہ چغل خور کا عمل شیطان کے عمل سے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ شیطان کا عمل دل میں وسوسہ ڈالنا ہے اور چغل خور کا عمل منہ پر بات کہنا ہے۔ حکایت، منقول ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام کو دیکھا جسے بیچا جا رہا تھا، اور وہ اس کے بارے میں اعلان کر رہا تھا کہ اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں۔ پس اس نے اس کے عیب کو معمولی سمجھ کر خرید لیا۔ وہ اس کے ہاں چند دن ٹھہرا، پھر اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا کہ میرا مالک تمہارے اوپر ایک اور شادی کرنا یا لونڈی لانا چاہتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ وہ تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تم پر مہربان ہو اور اپنے ارادے کو چھوڑ دے تو جب وہ سو جائے تو استرا لے کر اس کی داڑھی کے نیچے سے کچھ بال مونڈ لینا اور کچھ بال اپنے پاس رکھ لینا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، ٹھیک ہے۔ عورت کا دل اسی طرف مشغول ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ جب اس کا خاوند سو جائے گا تو وہ یہ کام کرے گی۔ پھر وہ شخص اس کے خاوند کے پاس آیا اور کہا کہ اے میرے سردار، میری مالکہ یعنی تمہاری بیوی کا تیرے علاوہ ایک دوست اور محب ہے، اور وہ اس میں دلچسپی لیتی ہے،
وہ تجھ سے چھٹکارا چاہتی ہے، نیز اس نے آج رات تجھے ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اگر تجھے یقین نہ آئے تو رات کو جھوٹ موٹ سو جانا اور دیکھنا کہ وہ کس طرح تمہاری طرف آتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی جس کے ساتھ وہ تمہیں ذبح کرنا چاہتی ہے۔ اس کے آقا نے اس کی تصدیق کی۔ بس جب رات کا وقت آیا تو عورت اس طرح لے کر آئی کہ اس کی داڑھی کے نیچے سے کچھ بال مونڈ دے، جبکہ وہ شخص جھوٹ موٹ سویا ہوا تھا۔ اس نے دل میں کہا کہ غلام نے سچ کہا۔ جب عورت نے اس طرح رکھا اس کے حلق کی طرف جھکی تو وہ کھڑا ہو گیا، اور اس طرح لے کر اس کے ساتھ اس نے عورت کو ذبح کر دیا۔ عورت کے گھر والوں نے آ کر دیکھا تو وہ قتل ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس مرد کو بھی قتل کر دیا، تو اس بدبخت غلام کی نحوست کے باعث دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی جاری ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چوہر خور کا نام فاسق رکھا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ حجرات آیت 6۔ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس بات کی چھان بین کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کے باعث کسی قوم تک تم پہنچ جاؤ پھر اپنے کیے پر نادم ہو۔ واعظ و نصیحت۔ اے وہ شخص جو خواہش کا قیدی بن چکا ہے اور اس سے چھوٹنے کی طاقت نہیں رکھتا، اے ضائع ہونے والے غافل، ہلاکت نے تجھے لے لیا۔ اے اپنی سلامتی کے دھوکے میں رہنے والے، موت نے تیرے لیے جال بچھا دیا۔ کوچ کرنے کے بارے میں سوچ، حالانکہ تو اپنی حالت پر ہے، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اگر رو نہیں سکتا تو زبردستی رو۔ گناہ کبیرہ نمبر 44، لعنت بھیجنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اگر قتل کرنے کو جائز سمجھے تو کفر ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت بھیجنے والے قیامت کے دن سفارش کرنے والے اور گواہ نہیں ہو سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی صدیق مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ لعنت بھیجنے والا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن طعن کرنے والا، لعنت بھیجنے والا اور فحش گو نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ جب کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، پس آسمان کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے تو اس پر اس کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں راستے ڈھونڈتی ہے، اور جب کہیں گنجائش نہیں پاتی تو جس پر لعنت بھیجی گئی اس کی طرف جاتی ہے اگر وہ اس کا مستحق ہو، ورنہ کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جس عورت نے اونٹنی پر لعنت بھیجی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ سزا دی کہ اس سے اونٹنی لے لی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے اور انصار کی ایک عورت اونٹنی پر تھی۔ وہ شور مچانے لگی تو عورت نے اس پر لعنت بھیجی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، اس پر جو کچھ ہے وہ لے لو اور اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اونٹنی چل رہی ہے اور اس کی طرف کوئی بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سود کسی شخص کا اپنے مسلمان بھائی کی عزت میں زبان طعن دراز کرنا ہے۔ حضرت عمر بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص سواری پر سوار ہوتا ہے تو وہ سواری یوں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو میرے ساتھ نرمی کرنے والا بنا، اور جب وہ اس پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ
ہم میں سے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ نافرمان ہے، اللہ اس پر لعنت فرمائے۔ لعنت بھیجنے کا جواز۔ کسی گنہگار کا نام لیے بغیر اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سورہ ہود آیت 18۔ سنو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران آیت 61۔ پھر ہم مباہلہ کریں گے، پس جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سود کھانے والے، کھلانے والے، اس پر گواہ اور اس کے لکھنے والے پر لعنت فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا اس پر لعنت بھیجے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے اس عورت پر جو بال ملاتی ہے اور جس کے بال ملائے جاتے ہیں، جو جسم کو گوندتی ہے اور گندواتی ہے، نیز جو ابروؤں کے بال اکھاڑتی ہے اور جو اکھڑواتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر لعنت بھیجی جو مصیبت کے وقت زور زور سے بین کرتی اور جو مصیبت کے وقت بال منڈواتی ہے اور جو مصیبت کے وقت کپڑے پھاڑتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصویریں بنانے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور جو شخص زمین کی حدود کو بدل دے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور جو آدمی اپنی ماں کو گالی دے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجے جو کسی نابینا شخص کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ جو شخص جانور سے بدفعلی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو شخص قوم لوط والا عمل کرتا ہے یعنی بدفعلی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو شخص نجومیوں کے پاس جاتا اور ان کی بات کو مؤثر سمجھتا ہے یا اپنی بیوی سے غیر فطری عمل کرتا ہے اس پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی، بین کرنے والی اور پیٹنے والی اور جو اس کے گروہ یعنی تماشا بین ہیں ان سب پر لعنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر بھی لعنت بھیجی جو کسی قوم کی امامت کرواتا ہے اور وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر لعنت بھیجتا ہے جو اس حالت میں رات گزارتی ہے کہ اس کا خاوند اس پر ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص حی علی الصلاح، حی علی الفلاح سن کر اس کا جواب نہ دے، نماز کے لیے نہ آئے، اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ جو شخص غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے اس پر لعنت بھیجی۔ چور پر لعنت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں بکنے والے پر لعنت فرمائی۔ جو مرد ہیجڑوں کا انداز اختیار کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی وضع و قطع بناتی ہیں ان پر لعنت فرمائی۔ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی۔ وہ عورت جو مردوں کا لباس پہنتی ہے اور جو مرد عورتوں کا لباس پہنتا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں پاخانہ کرنے والے پر لعنت فرمائی۔ جو عورت اپنے ہاتھ پر مہندی نہیں لگاتی اور جو عورت سرما نہیں لگاتی اس پر بھی لعنت فرمائی۔ اس شخص پر بھی لعنت فرمائی جو کسی عورت کو اس کے خاوند یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابھارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بھی لعنت کا مستحق قرار دیا جو عورت سے حیض کی حالت میں جمع کرتا ہے یا اس سے غیر فطری فعل کرتا ہے۔ اس آدمی کو بھی لعنت کا مستحق قرار دیا جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے۔
صدقہ یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے پر بھی لعنت بھیجی۔ اس آدمی کو بھی لعنت کا مستحق قرار دیا جو اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اپنے آقاؤں کے علاوہ کا غلام کہلاتا ہے۔ جانور کے چہرے پر داغ لگانے والے شخص کو بھی لعنت کا مستحق قرار دیا، اور جب حدود اسلام کی سزاؤں کا مقدمہ حاکم تک پہنچ جائے تو اب سفارش کرنے والے اور جس کے لیے سفارش کی گئی ان کو لعنت کا مستحق قرار دیا۔ جو عورت خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل جائے اس پر بھی لعنت فرمائی، اور اپنے خاوند کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارے تو جب تک واپس اس بستر پر نہ آئے اس پر لعنت برستی ہے۔ کوئی شخص نیکی کا حکم دے سکتا ہو اور برائی سے روک سکتا ہو لیکن یہ کام نہ کرے تو وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ غیر فطری فعل کرنے اور کروانے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ شراب، اس کو پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اس کا رس بنانے والا، جس کے لیے رس بنایا گیا، اور اس کو اٹھانے والا، جس کی طرف اٹھا کر لے جائی گئی، نیز اس کی قیمت، کھانے والا اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والا، سب لعنت کے مستحق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے والا، ظلم کے طور پر مسلط ہونے والا تاکہ اس کو عزت دے کر جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اس کو ذلیل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کرنے والا، میری اولاد سے جو کچھ حرام کیا اس کو حلال جاننے والا، اور میری سنت کو چھوڑنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بھی لعنت کا مستحق قرار دیا جو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ مشت زنی کرنے والے پر لعنت فرمائی۔ ماں اور بیٹی دونوں سے نکاح کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ کسی فیصلے میں رشوت لینے اور دینے اور ان کے درمیان کوشش کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ علم چھپانے والے، ذخیرہ اندوز، کسی مسلمان کو حقیر جاننے اور اس کی مدد نہ کرنے پر بھی لعنت فرمائی۔ اگر کوئی حکمران یا کوئی سربراہ رحم دل نہ ہو تو اسے بھی لعنت کا مستحق قرار دیا۔ وہ مرد جو نکاح کے بغیر رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، اور اس قسم کی عورتوں کو بھی لعنت کا مستحق قرار دیا۔ کسی بیابان جنگل میں تنہا سواری کرنے والے پر لعنت فرمائی اور اس شخص پر بھی لعنت بھیجی جو جانور سے بدفعلی کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت سے پناہ چاہتے ہیں۔ لعنت بھیجنے سے اجتناب کرنا۔ گناہوں سے محفوظ مسلمان پر لعنت بھیجنا بالاتفاق حرام ہے، لیکن برے اوصاف والوں پر لعنت بھیجنا جائز ہے، جیسے یوں کہنا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، فاسقوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تصویر بنانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جیسے پہلے گزر چکا۔ کوئی شخص کسی گناہ سے موصوف ہو، خاص اس پر لعنت بھیجنا بھی ظاہراً احادیث کے مطابق حرام نہیں، جیسے یہودی، عیسائی، ظالم، زانی، چور اور سود خور وغیرہ۔ لیکن حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اس بات کے حرام ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ وہ کفر پر مرے ہیں تو جائز ہے، جیسے ابو لہب، ابو جہل، فرعون، حامان اور ان جیسے دوسرے لوگ۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لعنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا نام ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اس فاسق اور کافر کا خاتمہ کس بات پر ہوگا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کے نام لے لے کر ان پر لعنت بھیجی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ رائل، ذکوان اور عصی پر لعنت بھیج۔ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ یہ عرب کے 3 قبائل ہیں
تو ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کفر پر مرنے کا علم ہو چکا ہو۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی انسان کے لیے برائی کی دعا مانگنا بھی لعنت بھیجنے کی طرح ہے، حتیٰ کہ ظالم کے خلاف یوں دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو درست اور سلامت نہ رکھے، یا اس قسم کے دوسرے الفاظ کہنا قابل مذمت بات ہے۔ اسی طرح تمام حیوانات اور جمادات پر لعنت بھیجنا بھی مذموم ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لعنت کے غیر مستحق شخص پر لعنت بھیجے تو فوراً کہے کہ اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اس پر لعنت نہ ہو۔ کچھ دوسرے الفاظ: جو شخص نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اسی طرح ہر تربیت کرنے والے شخص کے لیے جائز ہے کہ کہے تیرے لیے ہلاکت ہو، یا کہے اے کمزور حال والے، یا اپنے آپ کی طرف کم نظر کرنے والے، یا اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، اور اس قسم کے دوسرے الفاظ استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جھوٹ تک نہ پہنچے، ایسا لفظ نہ ہو جس میں واضح طور پر یہ اشارہ کنائے سے اسے گالی دی گئی ہو، اگرچہ سچ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ الفاظ جو ہم نے ذکر کیے ہیں ان کا استعمال جائز ہے، کیونکہ اس کا مقصد ادب سکھانا اور تنبیہ کرنا ہے، اور اس طرح دل میں بات زیادہ بیٹھتی ہے۔ واللہ عالم۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے غیر کے ساتھ تعلق جوڑنے سے پاک رکھنا، اور ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن سے تو محبت کرتا ہے اور وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اور ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، آمین۔ واعظ و نصیحت۔ اے وہ شخص جس کے پاس سامان سفر تھوڑا ہے اور راستہ دور کا ہے، اے وہ شخص جو نقصان دہ چیز کی طرف متوجہ ہے اور فائدہ مند چیز کو چھوڑنے والا ہے، کیا تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ ہدایت کی بات تجھ پر مخفی ہے؟ تو کب تک وقت کو ضائع کرے گا، حالانکہ ایک نگران کی طرف سے ان کا شمار ہو رہا ہے۔ گناہ کبیرہ نمبر 45، دھوکہ دینا اور وعدہ پورا نہ کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورہ اسراء آیت 34۔ اور وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ زجاج فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کام کا حکم دیا اور جس سے روکا وہ سب وعدے سے ہیں۔ اور ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ آیت 1۔ اے ایمان والو، وعدوں کو پورا کرو۔ واحدی کہتے ہیں، روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ العقود بمانی العہود سے وہ کام مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے اور جو حرام کیے نیز فرض فرمائے، اور جو کچھ قرآن مجید میں حدود بیان کی گئی ہیں۔ دھاک کہتے ہیں کہ اس سے وہ وعدے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے لیے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام اور فرائض مثلاً نماز وغیرہ کو پورا کریں، اور وہ تمام وعدے جو امت سے لیے گئے ہیں۔ عہود عہد کی جمع ہے اور عقد معقود کے معنی میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں جو اس نے ہم پر پکے کر دیے ہیں، اور یہ اس قدر مضبوط ہیں کہ ٹوٹنے کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں، اوفو بالعقود سے مراد وہ وعدے ہیں جو تم سے قرآن میں لیے گئے ہیں کہ اس نے تمہیں اپنی اطاعت کا حکم دیا، ان پر عمل کرو، اور وہ ممنوع کام ہیں جن سے تم کو روکا گیا، اور وہ معاہدے جو تمہارے اور مشرکین کے درمیان ہیں، اور خود تمہارے آپس میں معاہدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو اس میں منافقت کی ایک خصلت پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑے تو گالی دے۔
ہر وعدہ خلاف کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کا وعدہ خلافی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 3 قسم کے آدمی وہ ہیں کہ قیامت کے دن میں ان سے جھگڑوں گا۔ وہ شخص جس کو میرے نام پر دیا گیا پھر اس نے دھوکہ دیا، وہ شخص جس نے آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو اجرت پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت نہ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اپنے مسلمان حکمران کی اطاعت سے ہاتھ نکال لیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور جو شخص یوں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا پتہ نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچایا جائے اور جنت میں داخل ہو تو اسے اس حالت پر موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور وہ لوگوں کے پاس اس چیز کے ساتھ جائے جس کے بارے میں وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اسے دیں، اور جو کسی امام کی بیعت کرے پس اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور اپنے دل کا پھل اس کے حوالے کر دے، تو اگر ایسا کر سکتا ہو تو کرے، بس اگر کوئی آ کر اس سے جھگڑا کرے تو اس کی گردن مار دو۔ گناہ کبیرہ نمبر 46، نجومیوں اور کاہنوں سے تصدیق کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 36۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم کی تفسیر میں واحدی فرماتے ہیں کہ کلبی نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ بات نہ کہیں جس کا آپ کو علم نہیں، اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو آپ نے نہیں سنا اس کے بارے میں نہ کہیں کہ میں نے سنا، اور یہ نہ کہیں کہ میں نے دیکھا جبکہ آپ نے نہیں دیکھا، اور میں نے جانا حالانکہ آپ نے نہیں جانا۔ مطلب یہ ہوا کہ جس بات کا علم نہ ہو وہ نہ کہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کے بارے میں والبی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، اور اس میں اس بات سے جھڑکا گیا ہے کہ کوئی شخص اس کو دیکھے جسے دیکھنا جائز نہیں، حرام سے نفع حاصل کرے اور ناجائز کام کا ارادہ کرے۔ ارشاد خداوندی ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ سورہ جن آیات 26 تا 27۔ وہ اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جس کو وہ اپنے رسولوں میں سے پسند کرے۔ ابن جوزی کہتے ہیں، غیب کا عالم صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ایک ہے، اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، بس وہ ظاہر نہیں کرتا، یعنی وہ اپنے غیب پر جسے کوئی شخص نہیں جانتا صرف اپنے رسولوں کو مطلع کرتا ہے جن کو اس کے لیے پسند فرماتا ہے، کیونکہ رسولوں کی صداقت کی دلیل ان کا غیب کی خبر دینا ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو رسالت کے لیے پسند فرماتا ہے جس قدر چاہے غیب پر مطلع کرتا ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ستارے غیب پر دلالت کرتے ہیں وہ کافر ہیں، واللہ عالم۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قیافہ لگانے والے یا نجومی کے پاس گیا، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی تو بارش کا اثر تھا جو رات کو ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض مجھ پر ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا۔ جس نے کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لایا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی وہ میرا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان یہ کہتے ہوئے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ ستارہ ہی موجد ہے اور بارش کو اسی نے پیدا کیا، وہ کسی شک و شبہ کے بغیر مرتد ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کا ارادہ یہ ہو کہ بارش برسنے کی علامت ہے اور یہ علامت ظاہر ہو تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے بارش نازل ہوتی ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو اس قول کی کراہت میں اختلاف ہے اور مختار یہ ہے کہ ایسا کہنا مکروہ ہے کیونکہ یہ کفار کے الفاظ ہیں، یعنی ان کا طریقہ ہے، کفر نہیں۔ حدیث کا ظاہری مفہوم یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجومیوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس نے فلاں فلاں بات نہیں کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ حق ہے جس کو یاد رکھتا ہے پھر اپنے ولی کے کان میں ڈالتا ہے اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسمان میں فیصلہ ہوا، پس شیطان چوری چھپے سنتا ہے اور نجومیوں کے کان میں ڈالتا ہے اور وہ اس میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملاتے ہیں۔ حضرت قسیسہ بن ابو المخارق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شگون لینا، بدفعلی لینا اور پرندے اڑانا بت پرستی ہے۔ الترک کا معنی پرندوں کو اڑانا یعنی پرندوں کے ذریعے اچھی یا بری شگون لینا ہے۔ اگر وہ دائیں کی طرف اڑ گیا تو برکت ہے اور بائیں جانب اڑا تو نحوست ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں الیافہ سے خط کھینچنا مراد ہے۔ جوہری نے کہا الجبت کا لفظ بت، نجومی اور جادوگر کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا ایک شعبہ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک شعبہ حاصل کیا، اس نے زیادہ کیا جس قدر زیادہ کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نجومی جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔ واعظ و نصیحت، اے اللہ کے بندوں اپنے اعمال صالحہ کی فکر کرو اس سے پہلے کہ تم ضائع ہو جاؤ۔ قبروں میں جانے سے پہلے اپنے معاملات کا جائزہ لو، جانے کی تیاری کرو اور اس سے پہلے کہ تمہیں پھیر دیا جائے تمہارے دوست اور بھائی کہاں ہیں، بلند محلات والے کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم وہ اپنے وطن چلے گئے اور ان کی قبروں میں کفن بھی پھٹ گئے۔ ڈرانے والے نے ان کو بتایا، غیبی آواز دینے والے اور سنانے والے نے پکارا کہ اہل عرفان سے کہو کہ سب نے فنا ہونا ہے۔ ان کے حالات بدل گئے، وہ زمانے کے ہاتھ میں کھلونا بنے، وہ اولاد اور مال سے بھی غافل ہو گئے اور چند راتیں گزارنے کے بعد ان کے دوستوں نے بھی انہیں بھلا دیا۔ وہ مٹی میں مل گئے اور اپنے مالوں سے جدا ہو گئے۔ ان میں سے ایک ایک پکار کر کہتا ہے۔ اشعار کا ترجمہ، جو شخص ہمیں دیکھے تو وہ اپنے آپ سے کہے کہ وہ زوال کے قریب کھڑا ہے۔ زمانے کی گردش اسے باقی نہیں چھوڑے گی اور ابھی اس پر مصیبت کے پہاڑ نہیں ٹوٹے۔ کتنے ہی سواروں نے ہمارے گرد اونٹ بٹھائے، وہ خالص پانی کے ساتھ شراب پیتے ہیں۔ ان کے سامنے شیشیاں پیش کی گئیں اور عمدہ گھوڑے جلال کے باعث ہلاک ہوئے۔ انہوں نے ایک زمانہ عیاشی میں گزارا، ان کا زمانہ سفید ہو جائے کوئی محال بات نہیں۔
پھر ان کی حالت یہ ہوئی کہ زمانے نے ان کے ساتھ کھیل کھیلا اور زمانہ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے۔